नई जगह थी, नया माहौल था और इस वजह से इसे यहाँ पर बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो यहाँ पर अपनी पोती की फरमाइश पर रहने के लिए आ गई थीं, जो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। और कितने दिनों से वो इसरार कर रही थी कि दादो हमारे घर पर रहने के लिए आएं। इसे स्कूल से छुट्टियां होती थीं तो अपनी माँ के मना करने के बावजूद बाप से ज़िद करके वो दादी के पास रहने के लिए आ जाती थी। अब दादी इसकी ज़िद पर इसके घर में आकर रहने लगी थी। नई जगह होने की वजह से पूरी रात नींद नहीं आती थी और अब असर के करीब जाके कहीं इसकी आंखें नींद से बोझल होना शुरू हो गई थीं और वो सो गई थी। अब जब आंख खुली तो कमरे में हल्का हल्का अंधेरा फैल चुका था। इसे समझने में एक ही पल लगा था कि मगरिब का वक्त हो चला है और उस वक्त तो वो कभी भी नहीं सोती थी। अगर कभी सो भी जाती तो इसकी तबीयत बोझल हो जाती थी। कमरे से उठकर बाहर आईं तो पूरा घर साएं साएं कर रहा था। हर तरफ सन्नाटे का और खामोशी का राज था। फिर जब लाउंज में आई तो सामने इसका पोता बैठा था। इसके कान के साथ मोबाइल फ़ोन लगा हुआ था। न जाने किसके साथ वो बातें कर रहा था। और सामने टीवी स्क्रीन पर जो मंजर नज़र आ रहे थे, इसे देखकर वो शर्म से पानी पानी हो गई। पोते के पास जाकर गुस्से से बोलने लगी, तुम क्या हवायात प्रोग्राम देख रहे हो? इतना सा कहना था कि इसके पोते को इंतहाई नागवार लगा। वो फ़ोन बंद करने के बाद इंतहाई बदतमीज़ी से बोला कि आप अगर यहाँ पर रहने के लिए आई हैं तो अपने कमरे में ही रहें और अगर बाहर निकलती भी हैं तो मेरे मामलात में मत बोला करें। मुझे अपनी ज़ाती ज़िंदगी में किसी की भी दखल अंदाज़ी पसंद नहीं है। वो इसकी बदतमीज़ी पर हैरान रह गई थीं और वहीं बैठकर अपने बेटे का इंतज़ार करने लगीं। काफ़ी देर के बाद जब बेटा वापस आया तो इसे अपने पोते के रवैये की शिकायत की। अभी इसकी बात आधी मुकम्मल हुई थी जब बहू कहने लगी कि आप मेरे बच्चों के मामलात में मत बोला करें। वो आजकल के बच्चे हैं और वो ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं। इसे अपनी बहू की बात बेहद बुरी लगी थी, मगर खामोश हो गई। बेटे ने भी इस बात को बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में लिया था, जैसे ये कोई मामूल की बात हो। मगर इनके जाने के बाद इसकी छोटी पोती से माजरत करने लगी। वो इन सब के रवैये का अपनी माजरत से अजाला करने की कोशिश कर रही थी। इसकी मोहब्बत पर दादी की आंखें नम हो गई थीं, मगर दादी पोते की वजह से फिक्रमंद थीं। पोते के तेवर इसे बेहद ख़तरनाक लग रहे थे। इसका तजर्बा कह रहा था कि अगर इसको अभी ना रोका गया, इसकी सही तरीके से तरबियत ना की गई तो वो गलत रास्ते की तरफ जा सकता है। और अगले दिन कुछ ऐसा ही हुआ था। इसका पोता अपने दोस्त की पार्टी में जाने का कहकर गया था और अब आधी रात हो चली थी। इसका कुछ अता पता नहीं चल रहा था। बेटा और बहू दोनों ही बहुत परेशान हो गए थे। बहू के चेहरे पर पहली बार हवाइयाँ उड़ते हुए देखीं। इसका नंबर भी बन जा रहा था और रात गए वो वापस घर आया तो इसकी बहू ने पहली बार सख्ती से बाज पुरस्त की, मगर इसकी बेखौफी काबिल दीद थी। इसकी आंखों में माँ बाप के लिए बिल्कुल भी डर या खौफ नहीं था और वो रात गए तक बाहर रहने को अपना हक समझ रहा था। माँ बाप का रोकना टोकना इसे इंतहाई बुरा लग रहा था। अब बहू और बेटे दोनों को एहसास हो रहा था कि पानी सर से ऊंचा हो चुका है। इन्हें अब इसके साथ सख्ती से पेश आना होगा। बहू अब अपनी सास से शर्मिंदा हो रही थी और इससे नज़रें चुरा रही थी। जब वो कमरे में आई तो इसकी पोती ज़िद करने लगी कि वो आज इसके साथ ही सोएगी। वो अमूमन इसे कोई ना कोई कहानी सुनाया करती थी। आज वो इसे कहने लगी कि दादो, आज आप मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं, अपने बीते हुए कल के बारे में बताएं। पोती की बात सुनकर इसकी आंखें नम हो गईं। इसका माजी तकलीफ दे था। वो इसको याद नहीं करना चाहती थी। जहाँ इसने बहुत कुछ पाया था वहाँ बहुत कुछ खोया भी था। यही ज़माने का असूल है, यही कायदा है। वो अपने माजी को याद नहीं करना चाहती थी, मगर पोती के इसरार पर वो माजी की भूल भुलैयों में खो गई। वो बिल्कुल गुमसुम होकर बैठी हुई थी। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसके साथ ये क्या हादसा पेश आ गया है। वो हमेशा से अपने बारे में ये सुनती हुई आई थी कि वो बदनसीब है। वो छोटी सी ही थी जब इसके सर से बाप का साया उठ गया था। तब इसकी माँ ने लोगों के घरों में काम करके बड़ी मेहनत से मजदूरी करके इसको किसी हद तक पढ़ाया लिखाया और फिर जवान होने पर हस्बे इस्तात इसको जहेज़ देकर अपने घर से रुखसत किया। इसके जो भी रिश्तेदार अहबाब थे, सब लोगों का यही कहना था कि वो बहुत ही बदनसीब वाक़या हुई है, जिसके पैदा होते ही बाप ने अपनी आंखें मूंद ली थीं। इसे कभी बाप का प्यार नहीं मिला था। ये सब बातें सुनते सुनते वो बड़ी हुई थी। अक्सर अपने जहन में वो इन बातों के बारे में सोचती और अपनी माँ से सवाल करती कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। क्या मैं वाकई में ही बदनसीब हूँ? तब इसकी माँ मसनूई अंदाज में हंसकर इसे गले से लगा लेती और कहती कि नहीं मेरी बेटी, तू तो बहुत भागों वाली है, बानसीब है। और देखना,
میری بیٹی زندگی میں بہت خوش رہے گی۔ تمہارا باپ اتنی ہی عمر لکھوا کر لایا تھا، بھلا ان سب میں تمہارا کیا قصور؟ اور رخصت ہونے کے بعد جب وہ اپنے سسرال میں آئی، اس کے شوہر کے علاوہ ایک بوڑھی ساس تھی۔ گھر میں صرف محبت اور عزت کی فراوانی تھی۔ آمدنی کم تھی، محدود وسائل تھے، جبکہ وسائل لامحدود تھے۔ اتنے کم وسائل میں زندگی کو گزارنا بہت مشکل کام تھا، مگر اس کی تربیت بھی ایسے ہی ماحول میں ہوئی تھی، اور یوں وہ بھی قناعت پسند طبیعت کی مالک تھی۔ اس کی ضرورتیں محدود تھیں، اور اپنی خواہشات تو اس نے اپنے شوہر کی کم آمدنی دیکھ کر خود ہی مار دی تھیں۔ اس نے کبھی اپنے شوہر کو کسی بھی چیز کے لیے بیجا تنگ نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چند دنوں میں ہی اس نے بے لوث خدمت کر کے اپنی ساس اور شوہر دونوں کا دل جیت لیا تھا۔ اس کی ساس اسے دعائیں دیتے ہوئے نہیں تھکتی تھی۔ اب اس کی شادی کو 1 سال کا عرصہ ہی ہوا تھا کہ جب اس کی ساس بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب تو مانو پورا گھر جیسے سونا سونا سا ہو گیا تھا۔ ساس کی کمی ان دونوں کو ہی بہت محسوس ہوتی تھی۔ پھر 1.5 سال کے عرصے کے بعد اللہ پاک نے اسے ایک چاند جیسے بیٹے سے نوازا تھا۔ جب وہ خود ماں کے رتبے پر فائز ہوئی تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ دنیا کا سب سے خوبصورت احساس ہے۔ پھر وہ اپنے بیٹے میں مگن ہو کر جیسے اپنے تمام تر دکھ درد بھولنے لگی تھی۔ وہ ماں تھی، اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو دنیا کی ہر وہ آسائش لا کر دے جس سے وہ خود محروم رہی ہو۔ اس نے سوچا کہ اسے بھی اپنے شوہر کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوگا، اس کا ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے گزارا کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، اور وہ اپنے بیٹے کو بھی یوں سسک سسک کر زندگی گزارتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شوہر کی اجازت سے ہی اس نے محلے میں ایک عورت کے پاس جا کر سلائی کا کام سیکھا۔ وقت گزرتا رہا، بیٹا بھی بڑا ہوتا رہا۔ اب وہ اپنے بیٹے کو اپنی اماں کے پاس چھوڑ کر جایا کرتی تھی، اور واپسی پر اس کو ان سے لے لیا کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ سلائی کے کام میں طاق ہوتی گئی، ذہین تو وہ شروع سے ہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے تمام کام جلدی اور آسانی سے سیکھ لیا تھا۔ کوئی بھی ڈیزائن وہ ایک بار دیکھتی تو ہو بہو اس کی نقل تیار کر لیا کرتی تھی۔ اس نے پھر بچت کر کے کچھ پیسے ادھار لے کر ایک پرانی سی مشین خرید لی تھی۔ پھر اس نے گھر پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ رفتہ رفتہ کام چلنے لگا تھا۔ پہلے وہ لوگوں کے کپڑے کم قیمت پہ سلائی کرتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں صفائی اور نفاست آ گئی تو اس کے پاس کام بھی بڑھنے لگا، اور آہستہ آہستہ اس نے قیمت بھی بڑھا دی تھی۔ اب گھر کے حالات بہت حد تک بدل گئے تھے۔ وہ بہت خوش اور مطمئن تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے دیکھے گئے سارے خواب پورے کر لے گی، اس کو پڑھا لکھا کر افسر بنائے گی۔ وہ اس کے لیے ہی تو اتنی زیادہ محنت کرتی تھی۔ گھر کے سارے کام کرنے کے علاوہ وہ سلائی کا کام بھی بہت زیادہ لے لیا کرتی تھی۔ جب وہ تھک جایا کرتی تو اپنے بیٹے کے حوالے سے مستقبل کے سنہرے خواب دیکھنے لگتی۔ تب وہ جیسے اپنی ساری تھکن تکلیف کو بھول جایا کرتی تھی۔ باقی ممتا کا احساس ہی ایسا ہوتا ہے، اولاد کے سکھ کے لیے خود کو بڑی سی بڑی مشکل پریشانی اور تکلیف میں بھی ڈال سکتی ہے۔ اسے لگنے لگا تھا کہ زندگی اب پرسکون ہو گئی ہے، زندگی اب اعتدال پر آ گئی ہے، معمول پر آ گئی ہے۔ اب باقی جو زندگی کا وقت ہے وہ اچھی طرح سے کٹے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ تقدیر دور کھڑی اس پر ہنس رہی ہے۔ اس نے تو اپنی طرف سے بہت اچھا ہی سوچا تھا، اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش بھی کر رہی تھی، لیکن تقدیر کے سامنے انسان کی ایک بھی نہیں چلتی، اور وہ بھی تقدیر کے آگے بے بس ہو گئی تھی، اور اسے اب بچپن سے ہی لوگوں کی سنی گئی باتیں سچ لگنے لگی تھیں۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ بد نصیب ہے۔ اس دن جب وہ روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھی تو نہ جانے کیوں آج دل بے چین لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے، اور یہ اس سے محض 2 گھنٹے بعد کی بات ہے، جب دروازے کی زوردار دستک پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ حالانکہ یہ تو معمول کی بات تھی، اکثر اس کے پاس دن بھر سلائی کا کام کروانے کے لیے عورتیں آتی رہتی تھیں، تو آج ایسی کیا خاص بات ہوئی تھی جو دستک کی آواز پر وہ یوں بکھلا گئی تھی؟ آج ایسا معمول سے ہٹ کر کیا معاملہ ہوا تھا جو وہ یوں بری طرح سے چونک گئی تھی؟ یا شاید اس کی چھٹی حس کسی خطرے سے آگاہ کر رہی تھی؟ طرح طرح کی باتیں سوچتے ہوئے وہ دروازے کی جانب گئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو زمین آسمان اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم کے رہ گئے۔ وہ چکرا کر زمین پر گر گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس کی دنیا اجڑ گئی تھی، اس کی زندگی اندھیر ہو گئی تھی۔ وہ غش کھا کر زمین پر گر گئی، اور پھر نہ جانے کتنے جتنوں سے اسے ہوش میں لایا گیا۔ اس نے جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو سب سے پہلی نظر ماں جیسی مہربان ہستی پر پڑی، جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ ایک جھٹکے سے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظر سامنے پڑی جہاں پر اس کے شوہر کی میت پڑی تھی،
عورتیں اسے بولنے کے لیے رونے کے لیے اکسا رہی تھیں تاکہ اس کے اندر سے غبار نکل جائے، مگر اس کو تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اس کا شوہر اس کو اچانک سے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ ان دونوں نے تو ساری زندگی ساتھ گزارنے کے وعدے کیے تھے، بیٹے کے حوالے سے بہت سے سنہرے خواب دیکھ رکھے تھے، پھر وہ اس کو راستے میں چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ صبح سے لے کر شام تک وہ اسی سکتے کی حالت میں رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا شوہر اس کو چھوڑ کر جا چکا ہے۔ جب میت کو قبرستان لے جانے کے لیے مرد آئے اور جو ہی انہوں نے چارپائی کو ہاتھ لگایا تب اس کا سکتہ ٹوٹا اور اس کے بین لوگوں کے دلوں کو چیرنے لگے۔ ہر سننے والا کان اور دیکھنے والی آنکھ اس کا رونا، اس کا دکھ دیکھ کر اشک بار ہو گئی تھی۔ ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے۔ اس کی ماں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اسے بہت سی باتیں سمجھانے لگی۔ اس کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی جس کے چہرے پر آنسوں کی لکیریں بنی ہوئی تھیں۔ یہ ساری صورتحال سے وہ بھی بہت گھبرا گیا تھا، پریشان ہو گیا تھا۔ پھر وہ اپنی ماں کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا بابا کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے؟ اس نے اپنے بیٹے کو خود کے ساتھ بینچ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وقت سے زیادہ ظالم بھی کوئی شے نہیں ہے اور وقت سے بڑا کوئی مرہم بھی نہیں ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے انسان کو اپنا غم بھولتا جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں جیسے آہستہ آہستہ مصروف ہونے لگتا ہے۔ کچھ عرصہ مزید گزرنے کے بعد جب اس کے پاس گھر کا راشن ختم ہو گیا، جمع پونجی ختم ہو گئی، باقی وقت کیسے کٹے گا یہ سوال اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کا تو کوئی بھائی بھی نہیں تھا، کوئی رشتہ دار بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ اس دوران محلے کے لوگ ہی اس کے لیے اپنے ثابت ہوئے تھے، جنہوں نے اس کا اپنی حیثیت کے مطابق خیال رکھا تھا اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا تھا۔ وہ اب بہت زیادہ سہم گئی تھی، بہت ڈرنے لگی تھی، ذرا ذرا سی بات پر چونک اٹھتی تھی، ذرا ذرا سی بات پر ڈر جاتی تھی۔ اگر ایک پل کو بھی اس کا بیٹا اس کی نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جاتا تھا تو اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو جاتی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے بیٹے علی کی جانب سے کچھ پل کے لیے غافل ہو جائے تو علی بھی اس سے دور ہو جائے۔ عدت مکمل ہونے کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ سے سلائی کا کام شروع کر دے گی، کیونکہ زندگی کی گاڑی کو آگے گھسیٹنا بھی تھا اور اب تو علی کی بھی اسکول جانے کی عمر ہو گئی تھی۔ اپنے بیٹے کے حوالے سے اس نے بہت سے خواب دیکھ رکھے تھے اور ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اسے سر توڑ کوشش کرنی تھی، کیونکہ اب وہ اکیلی تھی۔ اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کا شوہر موجود نہیں تھا۔ اسے جو کچھ کرنا تھا اکیلے ہی کرنا تھا۔ اب اس نے دوبارہ سے سلائی کا کام لینا شروع کر دیا تھا اور اپنی ماں کو اصرار کر کے اپنے پاس روک لیا۔ اس کی ماں اس کو دکھی پریشان دیکھ کر خود بھی دکھی ہوتی رہتی۔ ماں باپ کے لیے اولاد کا دکھ سب دکھوں سے بڑھ کر ہی ہوتا ہے۔ اور ایک دن وہ بھی اپنی آنکھیں موڑ گئیں۔ اب نور کو احساس ہوا کہ وہ اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی ہے۔ اب اس کے سر پر کوئی آسرا نہیں رہا۔ اس کے سر پر جو دعاؤں کا سائبان تھا وہ بھی اس سے دور ہو گیا تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد اس کے مالک مکان نے گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا تھا اور اپنی ماں کا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے آئی تھی۔ زندگی کو معمول پر آنے میں بہت وقت لگنا تھا۔ اس نے 2 قریبی لوگوں کو کھویا تھا۔ ان کا صدمہ، ان کی جدائی نور کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی، مگر خود کے لیے نہ سہی اپنے بیٹے کے لیے ہی اسے جینا تھا اور اس کو کسی قابل بنانے کے لیے دن رات محنت کرنی تھی۔ اس نے محنت کرنے میں دن رات کا فرق مٹا دیا تھا۔ اس کی جانب کتنے ہی ہاتھ شادی کے لیے بڑے تھے، کتنے ہی لوگوں نے نکاح کی پیشکش کی تو کتنے ہی لوگوں نے بری نظر سے، بری نیت سے بھی دیکھا تھا اور کئی لوگوں نے اکیلا سمجھ کر اس کو سالم نگلنے کی بھی کوشش کی، مگر وہ ہر موقع پر ثابت قدم رہی۔ اس نے محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کرنے کے ساتھ ساتھ اب بوتیکس اور بڑی دکانوں سے کام لینا بھی شروع کر دیا تھا اور ان کے مال آرڈر پر تیار کر کے دیا کرتی تھی تو اس کی آمدنی میں اضافہ ہوا تھا۔ دوسرا، وہ بے تحاشا محنت بھی کرنے لگی تھی۔ اب رفتہ رفتہ جب اس کا کام بڑھ گیا تو اس نے محلے کی غریب اور ضرورت مند بچیوں کو بھی اپنے ساتھ کام پر لگا دیا۔ یوں اس کی اپنی آمدنی میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو گیا تھا، گھر کے حالات بھی بہت زیادہ بہتر ہو گئے تھے اور اضافی رقم جو اس کے پاس بچ جاتی تھی اس میں سے کچھ وہ بینک اکاؤنٹ میں اپنے بیٹے کے لیے رکھنے لگی تھی اور کچھ وہ ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنے کے لیے دے دیا کرتی تھی، جس سے اسے بہت زیادہ دعائیں ملنے لگی تھیں۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ اب وہ اپنے جاننے والوں کے لیے جیسے ایک رول ماڈل بن چکی تھی۔ لوگ اس کے نام کی مثالیں دیتے تھے، نہ تو اس کے قدم بہکے تھے اور نہ ہی وہ زندگی میں کمزور پڑی تھی۔ جب بھی وہ زندگی میں کمزور پڑنے لگتی تو اسے اپنے بیٹے کے مستقبل کا خیال آ جاتا تھا، تب وہ ہمت کر کے دوبارہ سے اٹھ کھڑی ہوتی اور حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرتی۔ اس نے اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر کسی قابل بنا دیا تھا
اور جب وہ ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہو گیا تو اس کی شادی کے حوالے سے خواب دیکھنے لگی۔ ابھی تک اس نے اپنا کام نہیں چھوڑا تھا، مگر اب وہ تھکنے لگی تھی۔ حالانکہ اب وہ کام خود نہیں کرتی تھی، بس وہ نگرانی کرتی تھی، اور یہ سارا کام کرنے کے لیے اس نے کاریگر لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں۔ مگر اس کے باوجود بھی وہ سوچ رہی تھی کہ اب اسے یہ سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے اور پوتے پوتیوں کو کھلانا چاہیے۔ اور جب سے بیٹا نوکری پر لگا تو وہ کتنی ہی لڑکیوں کو بہو بنانے کی نیت سے دیکھ چکی تھی، اور ایک لڑکی سے بہت ہی زیادہ پسند آئی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ سلجھی ہوئی، شریف، نیک اتوار بچی تھی۔ جب سے وہ اس لڑکی کو دیکھ کر آئی تھی، اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس کو اپنی بہو بنائے گی۔ اور شام کو جب اس نے اپنے بیٹے کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ ایک پل کو خاموش رہ گیا اور پھر کہنے لگا کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ شادی کروں گا۔ وہ اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ اسے اپنے بیٹے سے صاف جواب کی امید نہیں تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ جب وہ اپنے بیٹے سے اپنی خواہش کا اظہار کرے گی تو وہ فوراً کہے گا جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے کر لیں۔ مگر اس کی بات سن کر تو ماں کو شوق لگا تھا، مگر بیٹے کی خوشی کے آگے وہ خاموش ہو گئی۔ جب وہ بیٹے کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھنے گئی تو شرم سے اس کی نگاہیں جھک کر رہ گئی تھیں۔ اس لڑکی نے جدید تراش خراش کا لباس پہنا ہوا تھا اور دوپٹے سے بالکل بے نیاز تھی۔ اسے اپنے بیٹے کی پسند پر تعجب ہو رہا تھا اور اپنی تربیت پر بھی شک ہونے لگا تھا۔ آخر اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کب کی تھی؟ مگر بیٹے کی خوشی کے آگے وہ مجبور ہو گئی اور جیسا تیسا وہ کہتا گیا کرتی گئی۔ اور حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب ایک دن بیٹے نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ وہ شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہونا چاہتا ہے، جو گھر اس کی بیوی کے ماں باپ نے اس کو دیا ہے۔ اور یہاں پر آ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اگر کوئی بات کہتی تو بیٹا سمجھنے لگتا کہ شاید ماں اس کے ساتھ دشمنی کر رہی ہے، اس کی خوشیوں میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ یہاں اس نے اپنی ممتا کو، اپنے جذبات کو سلا دیا تھا۔ جو خواب اس کے حوالے سے دیکھ رکھے تھے ان سب کو بھلا دیا تھا اور اسے کہا کہ تمہیں جو بہتر لگتا ہے تم ویسے کرو۔ وہ کسی بھی صورت اس گھر سے بے دخل نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اس نے ساری زندگی اسی گھر میں گزاری تھی اور یہ اس کے شوہر کی آخری نشانی تھا۔ اس گھر کو چھوڑ کر بھلا کیسے جا سکتی تھی؟ ماں کے انکار پر بیٹے نے اصرار بھی نہیں کیا اور شادی کر کے اپنی دلہن کو سیدھا اسی نئے گھر میں لے گیا اور ماں اپنے گھر واپس پلٹ آئی۔ ساری رات روتے ہوئے آنکھوں میں کٹی تھی۔ آج زندگی کی پہلی رات تھی جو اپنے بیٹے کے بغیر اس گھر میں گزار رہی تھی، اور اگلے دن مہمانوں کی طرح ولیمے کے فنکشن کو اٹینڈ کیا تھا۔ اب کبھی کبھار اس کا بیٹا اس سے ملنے کے لیے آ جاتا تھا، ورنہ آنکھیں اس کو دیکھنے کے لیے ترستی ہی رہتی تھیں۔ وہ اس در پر 2 بچوں کا باپ بن گیا اور اس کی زندگی میں مصروفیت بڑھ گئی تھیں۔ اپنی پوتی کی ضد پر وہ اکثر وہاں پر رہنے کے لیے چلی جایا کرتی تھی، اور اس بار تو قیام پہلے سے زیادہ مختصر ثابت ہوا تھا اور 2 دن کے بعد ہی وہ واپس آ گئی تھی۔ گھر واپس آئے ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے جب اس کا بیٹا جھکے سر اور شکستہ قدموں کے ساتھ اس کے سامنے زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بہت زیادہ شرمندہ دکھائی دے رہا تھا۔ اپنے بیٹے کو روتا دیکھ کر اس کے دل کو جیسے کسی نے چیر کر رکھ دیا تھا، اور بار بار پوچھنے پر کافی دیر کے بعد اس کی طبیعت سنبھلی تو اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا بہت ہی زیادہ خود سر ہو گیا ہے اور اب اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشانی ہے۔ اس کی کالج میں کچھ لڑکوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی اور اس دوران اس نے ایک لڑکے کا سر پھاڑ دیا ہے اور وہ لڑکا بری طرح سے زخمی ہے۔ اب دعا کریں کہ وہ لڑکا بچ جائے، اس کو کچھ بھی نہ ہو۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرے بیٹے کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ یہ سن کر تو اس کی ماں بھی تڑپ اٹھی تھی اور اس کی دعائیں اور سجدے طویل سے طویل ہوتے گئے، اور 2 دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ لڑکا زندہ بچ گیا ہے۔ مگر کیس واپس لینے کے لیے اس کے گھر والے بہت بڑی رقم کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو کہ اس وقت دینا اس کے بیٹے کے بس میں نہیں تھا، کیونکہ اس کا کاروبار اس وقت خسارے میں جا رہا تھا۔ اس نے پہلے ہی پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا اور اب اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں بچی تھی۔ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر ماں پریشان ہو گئی اور اس نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی اور اپنے شوہر کی آخری نشانی اس کے حوالے کر دی۔ بیٹے نے شرمندگی سے ماں کی طرف دیکھا۔ اس نے تو بیٹا ہونے کا بھی حق ادا نہیں کیا تھا، اور اس کی ماں جس نے اپنے بیٹے کے لیے ساری زندگی قربان کر دی تھی، محنت مشقت میں گزاری تھی، وہ جھکے سر سے بولا کہ بلا شبہ ماں کا حق کوئی بھی انسان ادا نہیں کر سکتا۔ اب وہ اپنے بیٹے کے گھر میں ہی آ کر رہنے لگی تھی اور بہو کا رویہ بھی بہتر ہو گیا تھا، اور وہ بہت زیادہ شرمندہ تھے اور اپنی ساس کی بہت زیادہ خدمت کرنے لگی تھی۔ کچھ دن کے بعد جب اس کا پوتا گھر میں داخل ہوا تو وہ بھی ایک بدلے ہوئے روپ میں تھا۔ کچھ دنوں کی سختی نے اس پر خاطر خواہ اثر کیا تھا۔ اب وہ بہتر انسان بن گیا تھا اور پہلے کی تمام برائیاں اور غلط کام، غلط صحبتیں اس نے چھوڑ دی تھیں۔
اب وہ بھی اپنے بیٹے اور پوتے پوتی کے ساتھ مگن ہو کر جیسے زندگی کے غموں کو کافی حد تک بھول چکی تھی۔ خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ آج جو آپ اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں وہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ کیسی لگی کہانی؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔